गल्फ के अंदर जो बहुत शदीद डिवाइड है, जो हम बहुत अरसे से महसूस कर रहे हैं, अब बहुत विजिबल हो गई है। वो दो ग्रुप जो हैं वो दिखाई देते हैं। यूएई और बहरीन जो हैं वो इजराइल के क्लब में शामिल हैं और उसकी लाइन को टो करते हैं। तो उनके होटल से लेकर एयरपोर्ट तक हर चीज जो है वो मिलिट्री टारगेट थी। ये उनकी अपनी बेवकूफ़ी है। गल्फ की कंट्रीज जो हैं ये जो रेत के ऊपर शीशे का महल बना के बैठे हुए थे, सिर्फ एक इल्यूजन के पीछे बैठे हुए थे कि ये सेफ हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपकी दौलत सेफ है, यहाँ आप सेफ हैं और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है और बेतहाशा हो सकती है। पहले हमसे जो है वो कुछ पैसे हैं उधार क्या मसला था, वो हमसे मांगे गए जो हमने अदा कर दिए। इसे कहा जा रहा है कि निगोशिएशन में जो है आप ईरान का साथ ना दें, हम एक रीजनल फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल जो है वो बाय फोर्स लिया जाए, जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे, हम उसकी भी पार्टी नहीं बन रहे हैं। जिनकी प्रॉपर्टीज है ये उनको टच नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज यहाँ से बहुत से ऐसे लोगों की हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। यूएई की कितनी कंट्रीब्यूशन है ओपेक में, क्या वो इतना ज्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन है कि वो अगर अलहदा हो जाते तो ओपेक जो है वो बिल्कुल रोड पे आ जाएगा? ऐसी कोई बात है? ऐसा नहीं है। जहाँ पर जंग हो रही है पूरे इसी मंतका में, उनका एक अहम किरदार है, वो ये बताना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट होना, ईरान की तरफ बहुत ज्यादा पाकिस्तान का मौकफ होना, ईरान को बार बार ये कहना कि जी ये जंग को पाकिस्तान बड़ा प्रो ईरान जो है इस दौरान में रहा, ये चीज यूएई को किसी सूरत में भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। पाकिस्तान जो है वो उनके ज्यादा फेवर में जाएगा, ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से कि उन्होंने कहा कि जी इजरायली लॉबी में चले गए हैं। इजरायली लॉबी में जाने के लिए लाजमत है कुछ ना कुछ तो उन्हें दिखाना होगा कि देखें हम इस पूरे इलाके को बिल्कुल डिवोर्स कर रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। ट्रम्प तो ठीक है, वो एंटरटेनमेंट आपको 24 आवर फराहम करते हैं, अगर उसके साथ अमवात और जंग इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा खासा पॉपकॉर्न टाइम होता है। स्टूपिड किस्म की, इतनी ही अनथॉटफुल किस्म की बातों के साथ जो है लोगों की जिंदगियां अटैच हैं। ये एक ग्लोबलिस्ट जो हैं दुनिया के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस लेके आना चाहते हैं और दुनिया जहान की औरतों को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं और मजलूमों की ये दादरसी करना चाहते हैं, ये वो लोग थे। लंबे चौड़े मुज़ाकरात की जरूरत है। अब तो ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। दूसरा, उनकी रिजिलियंस सामने आ चुकी है। ईरान खुद बताता है कि हम खुद भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, हमें खुद भी मालूम नहीं था कि हम इतना जबरदस्त टफ टाइम दे सकते हैं दुश्मन को। उनको ये चीज पता चल गई है कि उनको दुनिया में सपोर्ट भी हासिल है, लड़ भी चुके हैं जबरदस्त तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को हुक्म जारी कर दिया है कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। 48 घंटों का उनके पास टाइम है। लाखों की तादाद में वहां पर मुकीम पाकिस्तानी अब वो मुल्क छोड़कर अपने वतन वापस आएंगे। साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की बात करेंगे। ईरान ने अपनी नई तजावीज़ पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका को भिजवा दी हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, दोनों ममालिक के दरमियान क्या मुआहदा हो पाएगा या नहीं। प्रोग्राम में आगे चलते हमें डॉक्टर हुसैन शहीद सोवर्दी साहब ज्वाइन करेंगे। मैम, सबसे पहले बताइएगा, क्या लगता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने क्यों जो है पाकिस्तानियों को ही कहा कि आप जो है मुल्क छोड़कर वापस चले जाएं? गल्फ के अंदर जो बहुत शदीद डिवाइड है, जो हम बहुत अरसे से महसूस कर रहे हैं, अब बहुत विजिबल हो गई है, जिसमें आपको दो ग्रुप जो हैं वो दिखाई देते हैं और बहुत क्लियर अब दिखाई देते हैं। अब यूएई और बहरीन जो हैं वो इजराइल के क्लब में शामिल हैं और उसकी लाइन को टो करते हैं। और यूएई का जो है इस जंग में नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ईरान के जो रिटेलिएटरी अटैक्स थे, वहाँ पे जो सारे का सारा जो स्ट्रक्चर एक बनाया हुआ था एआई का, जो पेट्रो डॉलर जो है वहाँ पे दोबारा रिसाइकल होता था। और फिर जो वहाँ पे सेफ हाउसेस थे, जिनकी इंटेल जो है वो ईरान के पास मौजूद थी कि वहाँ पे कौन कौन सी एजेंसीज के लोग जो ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहाँ किन होटल्स में मौजूद हैं। तो उनके होटल से लेकर एयरपोर्ट तक हर चीज़ जो है वो मिलिट्री टारगेट थी। ये उनकी अपनी बेवकूफ़ी है। उस नुकसान में ये हुआ है कि ये गल्फ की कंट्रीज जो हैं, ये जो रेत के ऊपर शीशे का महल बना के बैठे हुए थे, सिर्फ एक इल्यूजन के पीछे बैठे हुए थे कि ये सेफ हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपकी दौलत सेफ है, यहाँ आप सेफ हैं और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है और बेतहाशा हो सकती है। सऊदी अरेबिया ने अपना कोर्स जो है वो काफ़ी सालों से चेंज कर लिया हुआ है। ख़ास तौर पे प्रिंस सलेमान के अंडर तो उन्होंने खुद को बहुत डाइवर्सिफ़ाई किया है। वो भी टूरिज़्म की तरफ जो है वो हैं माइल, लेकिन इतने नहीं कि इतने कंप्रोमाइज़िंग हो जाएँ जितना कि यूएई है। हमारे जो कि सऊदी अरेबिया के साथ सऊदी अरेबिया वैसे भी प्रिंसिपली भी राइट है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, तो हम इस चीज़ का जो है वो कोलैटरल बन रहे हैं। पहले हमसे जो है वो कुछ पैसे हैं उधार क्या मसला था, वो हमसे मांगे गए जो हमने अदा कर दिए। उसके बाद जो है हमसे कहा जा रहा है कि निगोशिएशन में जो है आप ईरान का साथ ना दें, हम एक रीजनल फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं।
ہم اس میں بھی ان کی کوئی جو ہے رہنمائی نہیں کر سکتے. پھر وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ بائی فورس لیا جائے، جس میں پاکستان پارٹیسپیٹ کرے، تو ہم اس کی بھی پارٹی نہیں بن رہے ہیں. تو اس صورت میں وہ صرف یہ اس طرح کے اگریسو جو میئرز ہیں یہ لے کر اپنی سچویشن کو مزید خراب کر رہے ہیں. ایک تو ان کا یہ کھل کر سامنے آ جانا کہ غزہ کا جینوسائیڈ جس نے پوری دنیا کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، فنڈامنٹلی چینج کر دیا ہے. اس کے بعد ایران جو کہ ہر لحاظ سے رائٹ ہے، اس کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے، اور ایک اتنی پرانی سویلائزیشن ہے جو امن چاہتی ہے، جو 40 سال سے بون کرشنگ سینکشنز کا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن ان کے پاس جو کربلا کی رہنمائی اور صداقت ہے وہ آج ان کو بچا گئی ہے اور بچا رہی ہے، اور اس جنگ میں وہ وکٹوریس ہیں. تو زبردستی ان کو جو ہے وہ ہار ان کی تقدیر میں نہیں ڈالی جا سکتی اگر ان کی تقدیر میں ہے نہیں. تو پاکستان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس ریجن کے اندر ہمارے ٹائز جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں، اور ہم اس ریجن کا ایک سیکیورٹی فریم ورک کا بلو پرنٹ تیار کر رہے ہیں، جس میں کوئی اسیمیلیٹ ہوگا، ریکیلیبریٹ کرے گا، نہیں تو ارریلیونٹ ہو جائے گا. تو یو اے ای اپنے ساتھ وہی کر رہا ہے جو اس وقت ٹربولنٹ واٹرز میں انڈیا نے اپنے ساتھ کیا ہے، اپنی الائنسز کو کھل کر اسرائیل کے ساتھ اٹیچ کر لینا، اور جو ممالک حق پہ ہیں، مسلمان یا غیر مسلم، یہ بات ایک طرف ہو گئی، جو حق پہ ہے اس کا ساتھ نہ دینا، اور اپنے ہی گلف کنٹریز کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹنی شروع کر دینا. جیسے کہ ٹریڈ کے معاملے میں، ٹریڈ مونوپلی میں اس کے پہلے وکٹم تو ہم رہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لا لیسنس اور امن کے مسائل اس حد تک بڑھے کہ ہم دوبارہ وہ کراچی دیکھ ہی نہیں پائے. اور میرا ہمیشہ سے یہی ہپوتھیسس رہا ہے کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ فنڈڈ تھا، سسٹمیٹک تھا. وہ میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ وہ بگڑے ہوئے گلی کے بچے جو ہیں وہ بعد میں گنڈے بن کر کراچی کے بھائی لوگ نہیں بن گئے تھے، وہ کہیں سے ٹرانسپورٹ کیے گئے تھے. اور کراچی کی پورٹ تب فنکشنل تھی جب گلف کے اندر پورٹ جو ہیں وہ بھی اپنے پر نکالنے پر بھی تیار نہیں تھی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارے پاس ایک ڈیپ سی فنکشنل پورٹ تھی. ہمارے اندر سیکٹیرین جو فالٹ لائنز کریٹ کی گئیں وہ فنڈڈ تھیں. ہمارے اندر ایک سیکٹ کو جو ہے وہ منوپلائز کیا گیا، وہ فنڈڈ تھا. پاکستان کو زبردستی الپاکستان بنانے کی جو کوشش کی، وہ تو ہم ایک بہت پرانی سویلائزیشن ہے، تو ہم اس وجہ سے بچ گئے. ہم بھائی بھائی کو مارنے پہ تیار نہیں ہوا. لیکن یہ ساری چیزوں کے تانے بانے کیونکہ آج سے پہلے ہمارے زبانوں پہ ڈپلومیٹک لاک تھے، ہم نہیں یہ بات کرتے تھے، اور ہم پاکستان کو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. مگر آج جب چیزیں کھل کر اس طرح سامنے آ گئی ہیں تو بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ وہی کراچی کی روشنیاں چھیننے والے آج خود جو ہیں وہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہماری فلائٹس پہ ریبیٹ ہے، آپ پلیز آ کے یہ ٹکٹس لے لیں، یہ بڑا سیف ہے، آپ یہاں آئیں، انویسٹمنٹ کریں. جب پورے کا پورا فساد ہی جو ہے وہ ایک الوژن پہ بنایا ہوا ہے تو اس نے کتنا ٹکنا تھا. تو پاکستانی جو ہیں، رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے، پاکستانی آ جائیں گے، ان کو رزق کہیں اور سے مل جائے گا. لیکن یہ ڈپلومیٹک جو ایک شیمبل ہے، اس کا بوجھ یو اے ای کو بہرحال اٹھانا پڑے گا، اور بہت ٹائم تک اٹھانا پڑے گا. یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن اس کے لیے بہت بڑا پرابلم بن جائے گی. ہم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ نہیں ہیں، ہم تو اس ریجن کے اندر ایک ایلائز اور پارٹنرز کے ساتھ مل کر ایک فریم ورک کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایران جو ہے وہ عباس اراچی جو ہے وہ امریکہ کے ٹرمز پہ تو مذاکرات کے دن نہیں آئے، لیکن اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے، آ کر انہوں نے تفصیلاً تمام باتیں کی. اس کے بعد وہ وہاں سے پاکستان سے مسقط گئے، وہاں انہوں نے اسٹیٹ آف ہرمز کے آپریشنلائز ہونے کا پورا فریم ورک جو ہے ڈسکس کیا، اور واپس پاکستان آئے، اور پھر پوری ڈسکشن بتانے کے بعد پاکستان سے فلائی کیا انہوں نے سینٹ پیٹرز برگ، اور وہاں پوٹن سے اور سرگے لیوروف سے ملاقات کی. تو یہ ہماری پوزیشن ہے، اور آج انہوں نے ہمیں اپنا 3 اسٹیج پلان جو ہے، جو کہ لیک تو 2 دن پہلے سے ہو گیا ہے، آج آفیشیلی بتایا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ہم سے بات ہو رہی ہے. تو ہمارے کندھوں پہ بہت ذمہ داریاں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے بے یقینی کی اور ایک امیچور قسم کی حرکتوں سے جو ہے وہ آنے والا وقت جو ہے، جو نیا ورلڈ آرڈر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں ان چیزوں سے بن سکتا یا بگڑ سکتا، اور نہ ہی ہماری پوزیشن پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے. ہاں، یو اے ای کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ضرور ہے، جو عام میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ضرور سوال کریں گے کہ آخر غزہ جینوسائیڈ میں آپ کی ایڈنگ اور ابیڈنگ کے پیچھے کیا پولیٹیکل، فلوسافیکل اور سائیکولوجیکل لاجک یا ریزننگ تھی، جس میں آپ نے ایک ایکٹیو جینوسائیڈ جو ہے نہ صرف اس کی ایڈنگ ابیڈنگ کروائی
بلکہ اس کو 24/7 جو ہے ہم نے اسے دیکھا HD کیمراز پہ. تو ہم یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں. ابھی تو چیزیں بہت ریپڈلی رہی ہیں, تو انفولڈ اس طرح ہو رہی ہیں, تو چیزیں ابھی اس طرح ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں. تو لیٹ دیم ڈو وٹ دے آر ڈوئنگ. بے شک جی, پاکستان کو بھی ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر رکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ساتھ جو ہے جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسین شہید سہروردی صاحب نے, انہی کے ساتھ بھی تفصیلی گفتگو رہے گی. ڈاکٹر صاحبہ مجھے ابھی بتائیے گا, کیونکہ دبئی کی میں بات کروں, متحدہ عرب امارات کی بات کروں, تو لاکھوں جو ہے پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں, ان کا روزگار لگا ہوا ہے, بزنس لوگوں کے چل رہے ہیں. ان کا اب کیا بنے گا؟ وہ پاکستان آ کر کیا کریں گے؟ ان کی جو وہاں پہ پراپرٹیز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, جن کی پراپرٹیز ہے یہ ان کو ٹچ نہیں کریں گے. پراپرٹیز یہاں سے بہت سے ایسے لوگوں کی ہیں جو ٹریلینز آف ڈالرز کی ہیں. اگر آپ ان پراپرٹیز کی بات کر رہے ہیں تو یہی تو ان کو وہاں چاہیے. وہ پراپرٹیز ہی تو اب وہاں رہنی نہیں ہے. لیکن جہاں تک دوسرا آپ کا سوال ہے, وہ بہت اسپرچول کویسچن ہے. کچھ سوالوں کے جواب عام انسان کے پاس یا خاص کے پاس بھی نہیں ہوتے, کہ اگر ایک انسان کی روزی ایک جگہ سے چھن جائے گی تو اگلی کہاں سے ملے گی. ایک بہت بڑا المیہ ضرور ہے, لیکن یہ کوئی اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ کہیں ملے گی نہیں. میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کل واپس آئی ہوں. میں ازبکستان گئی ہوئی تھی. ان کے کلچرل جو ہے وہ اسٹیٹ, ان کا وزٹ مجھے آفر ہوا ہوا تھا, تو ان کی کلچرل منسٹری کی طرف سے. تو جب میں لاہور سے تاشقند کے لیے ٹریول کر رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ کتنے لوگ ہوں گے اس فلائٹ میں, تو بالکل خالی پڑی ہوگی. اور جب وہ پوری بھر گئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے لوگ تاشقند کیوں جا رہے ہوں گے. تو پتا چلا کہ تاشقند اور خاص طور پہ اب باکو, انہی لوگوں سے پتا چلا کہ وہ اب ٹرانزٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. سارے وہ ہمارے یورپ جانے والے اسٹوڈنٹس تھے, اور سارے وہ ٹریولرز تھے جو آگے جن کی فلائٹس تھی جنہوں نے یورپ جانا تھا. تو راستے کبھی بھی اس طرح بند نہیں ہوتے. یہ 40,000 لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے دبئی کو بنایا ہے. انہوں یہ نہ ہوتے تو دبئی آج دبئی نہ ہوتا, جو وہاں پہ اس کو بنا کر اس کو کموڈیفائی کراتے ہیں. بے تو شک جی, پاکستانیوں آج کی یہ بھی بڑی 40,000 وہاں کو پہ محنت ہے, اتنے زیادہ لوگ وہاں پر مقیم ہیں, انہوں نے بڑا کہہ لیں آج تک کام بھی کیا اور لوگوں کے آگے مثال بھی بنے ہیں. میں ڈاکٹر حسین صاحب سے جو ہے جاننا چاہوں گا, سر کیا لگتا ہے اوپیک سے علیحدگی کیا 60 سال کے بعد اتنا بڑا فیصلہ؟ تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ UAE کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اوپیک میں, اور کیا وہ واقعی میکنگ اینڈ بریکنگ پوزیشن میں ہے. کیا وہ اتنا زیادہ اس کی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اگر علیحدہ ہو جاتے تو اوپیک جو ہے وہ بالکل روڈ پہ آ جائے گا؟ ایسی کوئی بات ہے؟ ایسا نہیں ہے. ان کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے اس لحاظ سے. ہاں, یہ جو اصل میں جو گیسچرز ہیں, اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں, اس پورے جو جہاں پر جنگ ہو رہی ہے پورے اس منطقہ میں, ان کا ایک اہم کردار ہے, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پر جو ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس جنگ کے بعد یا اس جنگ کے دوران میں, خاص طور سے پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہونا, خاص طور سے پاکستان کا ایران کی جنگ, ایران جو امریکہ کے ساتھ جنگ رہی اس میں ایران کی طرف بہت زیادہ پاکستان کا موقف ہونا, ایران کو بار بار یہ کہنا کہ جی یہ جنگ کو ختم کیا جائے. پاکستان بڑا پرو ایران جو ہے اس دوران میں رہا. یہ چیز UAE کو کسی صورت میں بھی ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ان کے زیادہ فیور میں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ جی چونکہ سعودیہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق خراب ہے, ایران کے ساتھ بھی ان کا کوئی ڈسپیوٹڈ آئی لینڈز ہیں آپ کو معلوم ہے, جس کی وجہ سے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں بن پا رہا, تو اس لیے وہ ایک دم سے جو ہے اسرائیلی لابی میں چلے گئے ہیں. اسرائیلی لابی میں جانے کے لیے لازمت ہے کچھ نہ کچھ تو انہیں دکھانا ہوگا کہ دیکھیں ہم اس پورے علاقے کو بالکل ڈیورس کر رہے ہیں, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو انہوں نے پہلا اقدام یہ کیا کہ اوپیک سے جو ہے وڈرا کر لیا, اور یہ بہت زبردست قسم کا ایک گیسچر تھا ان کا اسرائیل کو بتانے کے لیے کہ جو ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں یہاں پر, مختلف قسم کے معاہدے ہو رہے ہیں ملکوں کے درمیان اس علاقے میں, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک بات. دوسری بات, پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے ایک آئرن ڈوم بھی اسرائیل سے آ جاتا ہے ان کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان سے جلد بازی میں بچگانہ سی حرکت تھی کہ جی $3.5 بلین جو ہم نے آپ کے بینک میں رکھوائے ہیں وہ ہمیں واپس دیں. یہ بالکل وہ بچوں کی طرح جو گلی کوچے میں جو کھیلتے ہیں نا, تو کہ جی مجھے یہ چیزیں میں نہیں, میری باری نہیں ہے, تو کہتے ہیں جی نہیں جی مجھے میری وکٹیں اور میرا بیٹ واپس کرو. تو وہ کیا, اور جو کہ بہت ہی مطلب ساری دنیا نے اس کو جو ہے انتہائی کوئی اس میں اسٹریٹجک پالیسی
डिप्लोमेसी लेवल का कोई एक एस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा था। बस यही नजर आ रहा था कि जी वो नाराज हो गए पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा कि चलें जी हमें पैसे वापस दें। ये एक बड़ी बचगाना हरकत थी। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ क्या हुआ कि रीअलाइनमेंट किसी और तरफ से भी हो रही है। $7 बिलियन कतर की तरफ से और सऊदीया की तरफ से जो पाकिस्तान में डिपॉजिट किए जाते हैं, और ये शो किया जाता है कि नहीं जी हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट में हैं। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का सारा मामला हो रहा है। मैं डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर चीमा ने जिस तरीके से बताया कि मेरे ख्याल में वो भी, मैं बिल्कुल आप ही की बात को सपोर्ट करूंगा डॉक्टर चीमा, कि असल में इस यूएई अपने ऊपर एक आइसोलेशन अपने ऊपर जो है थोप रहा है, अपने आप को अकेला कर रहा है इस इलाके में। उसकी वजह यह है कि यूएई अगर इसराइल के साथ इतना ज़्यादा हम निवाला हम प्याला हो जाता है तो फिर लाजमत है उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन जो गजा में जो कत्लेआम हुआ उसमें भी देखनी पड़ेगी। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इस इलाके के कितने वो ममालिक हैं जो कि इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और आपको मालूम है कि इस वक्त सब के सब इस चीज़ से डर रहे हैं कि अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसराइल को, तो इसका मतलब ये है, जैसे कि डॉक्टर चीमा ने हाईलाइट किया, कि गजा किया जो कत्लेआम हुआ है बच्चों का और निहत्ते जो शहरी हैं उनका, तो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। तो कोई भी इस वजह से वहां नहीं जा रहा। लेकिन यूएई ने एक इतना बोल्ड स्टेप ले लिया, जो कि मुझे लग रहा है, जैसे डॉक्टर चीमा ने भी कहा, कि ये इनके गले पड़ने वाला है। लेकिन अब आने वाले वक्तों में क्या होगा ये देखना है, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाह रहा है इस इलाके में ईरान को जो है वो अकेला करे। वो चाहते हैं एक ऐसी जो है एग्रीमेंट हो, मुआहिदा हो, जिसमें कि उसके इंटरेस्ट ज़्यादा सर्व हों। ईरान जो है वो मान नहीं रहा है, वो उनका जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बड़ा क्लियर कट जो है वो मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वो कहते हैं किसी सूरत में भी इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मस के खोलने पर वो कहते हैं कि जी कोई हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अगर खुलेगा तो हर सूरत में उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिहाज से जो है यूएई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, और वो ये चाहता है कि किस तरीके से जो बड़े ममालिक हैं उनसे जो है वो एक मजबूत रिश्ता कायम कर ले। अब उसमें मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, और उसमें जो है 3 ऐसे ममालिक थे इस इलाके के जिनके साथ वो अपना रिश्ता गहरा कर सकते थे, या तो इसराइल के साथ, या पाकिस्तान और चीन के साथ। पाकिस्तान और चीन एक तरफ है, और इसे उन्होंने एक छोटा जो एलाई था उन्होंने उसको ऑप्ट किया है। अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस की एजुकेशन के पैराए में, ये एक गलत फैसला साबित होने लगा है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या मुस्तकबिल जो उनके लिए क्या लेकर आता है। बेशक जी। डॉक्टर साहिबा, हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। सदर ट्रंप का कहना है कि हम ईरान से जंग जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन मजीद बड़े मार्जिन से जंग जीतना चाहते हैं। हमने उनकी बैरिया को मुकम्मल तबाह करके रख दिया, उनकी फ़िज़ाइया को मुकम्मल तबाह करके रख दिया। अब कौन सा बड़ा मार्जिन वो चाहते हैं? और दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे हैं कि ईरान जो है वो बेताब है मुआहिदा करने के लिए, और यहाँ पर बेताबी जो है हमें ज़्यादा ईरान से ज़्यादा अमेरिका की नज़र आ रही है। आनी ईरानी तो मेरा ख्याल है कालीबाफ जो है उन्होंने कहा था हमारे पास कैलेंडर है और उनके पास घड़ी है, वो मिनट देख रहे हैं। तो बेताबी और नहीं, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि वो बेताब भी बहुत है, लेकिन हमें पता ही नहीं हम ईरान में किससे बात करें, क्योंकि उसका सारी जो टॉप टियर है वो तो हम खत्म कर चुके हैं, तो वहां तो बात करने के लिए कोई काबिल ही नहीं है। तो ट्रंप तो ठीक है, वो एंटरटेनमेंट आपको 24 आवर फराहम करते हैं। अगर उसके साथ अमवात और जंग इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा खासा पॉपकॉर्न टाइम होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी ही स्टूपिड किस्म की, इतनी ही अनथॉटफुल किस्म की बातों के साथ जो है लोगों की जिंदगियां अटैच हैं, और उस वक्त फिर जो है वो सारी की सारी जो है आपकी सोच ये हो जाती है कि ये वो लोग हैं जो दुनिया चला रहे हैं। और आज तक हम यही सुनते आए कि जी ये एक ग्लोबलिस्ट जो है दुनिया के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस लेके आना चाहते हैं, और दुनिया जहान की औरतों को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं, और मजलूमों की ये दादरसी करना चाहते हैं। ये वो लोग थे जो इस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, और खुदा का शुक्र है कि एक्सपोजे का टाइम है। अब इस एक्सपोज होने में ट्रंप जो कह रहे हैं, साथ में अगर आप पीट हेग्सेथ का सेनेट के सामने हेयरिंग देख लें, तो वो उस हेयरिंग के अंदर किसी एक क्लास का जो बैचलर का स्टूडेंट है वो भी इतना जो है वो पैनिक नहीं होता, जिसमें वो एक जगह पे कह रहा है कि मेरे वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं, क्योंकि हमने न्यूक्लियर साइट्स जो हैं नतान्ज और फ्योदोर हमने वो ओब्लिटरेट कर दिया। और फिर कहता है जी हमारे अगले वॉर ऑब्जेक्टिव जो है वो न्यूक्लियर साइट्स जो है उनको खत्म करना है, न्यूक्लियर कैपेसिटी को। तो उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनके बात ये, हमें पता है कि उनका क्या प्लान था, वो ओपनली कह नहीं सकते। वो एक वीकेंड वॉर पे आए हुए थे, और वीकेंड वॉर का एजेंडा ये था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो कि कहीं बातों में शामिल नहीं थी, ये उनका प्राइम एजेंडा था कि इसके ऊपर कंट्रोल करना है और ईरान को जो है डिसफंक्शनल करना है, कमजोर करना है, सीरिया बनाना है, या जो कुछ भी उसका करना है। उसकी रिजीम चेंज का भी मकसद उसके अंदर एक ऐसी डिसफंक्शनैलिटी सीरिया टाइप की लेके आनी थी, या लीबिया की,
کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کنٹرول کے قابل ہی نہ رہے اور دنیا اس بات کو مانے ہی نہ. تو وہ ویکینڈ وار تو گلے پڑ گئی, وہ شوق اور او جو ہے وہ تو نہیں ان کو مل سکا. اور 40 سال سے ایران تیاری کر رہا تھا, پچھلے 20 سال سے کم از کم چائنا جو ہے وہ اس جنگ کے لیے تیار ہے. تو چائنا کو ایران کے اسٹیٹ آف ہرمز کے آپریشنلائز کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کو نہیں سوٹ کرتا نہ رشیا کو کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ امریکہ اس پہ بلاکیڈ لگا لے یا اس پہ بات کرے. آپ نے دیکھا ان کے بڑے سخت بیان آئے, لیکن کسی کا بیان نہیں آیا, ایون گلف میں سے بھی سعودی عربیہ یا ان کے الائز کا کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ اگر ایران جو ہے وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے, گارنٹی بھی کرتا ہے, تو اسٹیٹ آف ہرمز پہ اگر اس کا ٹیریٹوریل کلیم بھی ہے تو دیٹ کین بی آپریشنلائز بٹوین عمان اینڈ ایران, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ جو ان کا آبجیکٹو تھا وہ چائنا کو کنٹین کرنا ہے. چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ٹریڈ روٹس ہیں, خاص طور پہ چوک پوائنٹس ہیں, ان پہ اپنی منوپلی قائم کرنا ہے, جس میں یہ 40 سال پیچھے ہیں. یہ پیٹرو ڈالر کے چکر میں ہے. اگلی آنے والی صدی جو ہے وہ منرلز کی صدی ہے, اور ان میں منرلز ایکسٹریکٹ کرنے سے لے کر ریفائن کرنے تک ہر چیز میں ہیڈ سٹارٹ ہے چائنا کے پاس. یہ اس کو جمپ لگا کے یا بندر ناچ کر کے اس کو کسی طرح برج کرنا چاہتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا ہے. چائنا اس چیز کے لیے بہت ٹائم سے تیار ہے. اور دوسرا یہ بات میں اکثر یہ سوال سوچتی ہوں کہ یہ منرلز کے پیچھے اس بری طرح سے پڑ گئے ہیں کہ پورے خطے کو انہوں نے آگ میں جھونک دیا ہے, اور یہ بیٹھ کر وہاں پہ پیکس سلیکا ٹائپ کے جو ہے سمٹ کرواتے پھر رہے ہیں. لیکن انہوں نے تو, امریکہ اور یورپ نے تو اپنی گرین پالیسی کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے, اور جو منرلز ہیں وہ ریفائن ہوتے ہیں بہت ہی انوائرمنٹل ہیزڈس طریقے سے. تو یہ کیسے اپنی گرین فیوچر کو اس انوائرمنٹل ہیزڈس فاؤنڈیشن کے اوپر رکھ سکیں گے؟ چائنا تو اس کا برنٹ فیس کرتا رہا جی, پوری دنیا کو بھی پلیوٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو بھی پلیوٹ کر رہا ہے, بیجنگ میں جانے کی جگہ نہیں ہے, سانس نہیں لیا جا سکتا. تو وہ تو یہ سب کچھ کر کے اپنی مائنز جہاں جہاں ان کو چاہیے تھی ان کو لیز پہ لے کر, اپنے راستے بنا کر, بیلٹ روڈ کا انیشیٹو لے کر, اپنا تمام جو ہے وہ تو سیٹ اپ بنا چکے ہیں سلولی اور گریجولی. آج آپ کو مٹھی بھر منرل کہیں سے مل بھی جائے, آپ کہاں بیٹھ کے ان کو ایکسٹریکٹ کریں گے, اور وہ پلانٹ کہاں لگائیں گے, اور اس کے لیے لیجسلیشن کہاں سے آپ کرائیں گے؟ کیا آپ کا گرین فیوچر جو ہے وہ اس ملبے کے ڈھیر پہ بنا ہوگا جو کہ اس پوری دھرتی کو جو ہے خراب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے؟ تو یہ یہاں پہ اس منرل کے پوائنٹس کو اور روٹس کو اور چائنا کو کنٹین کرنے آئے تھے, اور ایک ویکنڈ کے اوپر ایران کا مسئلہ حل کرتے ہوئے. لیکن ایران جس نے اسٹیٹ آف ہرمز کو ایک ٹائم سے کھولا ہوا تھا, وہ نارملائز ہو گیا کہ ایران جو ہے اسے کنٹرول کرے گا. تو اب یہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک ایمپائر کو ایک جو ہے وہ کم ہیومیلیٹنگ جو ہے وہ آف ریمپ دیا کیسے جائے, کیونکہ ان کے پاس تو پلان بی ہے. وہ تو بار بار اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہیوی بمبارڈمنٹ ایران پہ کریں گے اور اس کو اپنی وکٹری ڈکلیئر کر کے چلے جائیں گے. لیکن اگین جو میں پہلے آپ کو بتا رہی تھی, اراچی کا پورا وزٹ کا پورا ویب جو ہے, تو پوٹن نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ایران پہ آپ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ نہیں کریں گے, یہ تو کچھ بھی کر بے شک سکتے جی, ہیں. اگر امریکہ نے یہ سوچا بھی کہ ایران پر جو ہے ہم حملہ کرتے ہیں تو ایران آلریڈی آگے تیار بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر حسین صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایران نے جو ہے امریکہ کو اپنی نئی تجاویز بھجوا دی ہیں پاکستان کے تھرو. کیا سمجھتے ہیں کہ 28 فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی, آج 2 مہینے 3 دن گزر گئے ہیں, آگے کوئی معاہدہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے یا مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو ابھی نئی تجاویز بھجوائی گئی ہیں؟ دیکھیے, جو نئی تجاویز آئی ہیں ان میں حقیقتاً جو سب سے اہم چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں ان میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہ ایران ایگریمنٹ کے, امریکہ ایگریمنٹ کے لیے نہیں آئے گا. مجھے لگتا ہے اس کے لیے لمبے چوڑے مذاکرات کی ضرورت ہے, کیونکہ اب تو ایران کا نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے, ایک بات. دوسرا, ان کی ریزیلینس سامنے آ چکی ہے. تیسرا, ایران خود بتاتا ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے, ہمیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم اتنا زبردست ٹف ٹائم دے سکتے ہیں دشمن کو, اور انہوں نے وہ ٹف ٹائم دیا. تیسری بڑی امپورٹنٹ بات, ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے ساری دنیا میں کہ وہ ایک اخلاقی طور پر فاتح کے طور پہ ابھرے ہیں, کیونکہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا, ان کے کافی زیادہ اسکولوں کو تباہ برباد کر دیا, ان کے عوام کو مارا ہے, ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سول ملٹری ان کو مارا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ایک مظلوم کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. تو ان کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ ان کو دنیا میں سپورٹ بھی حاصل ہے, اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ لڑ بھی چکے ہیں زبردست طریقے سے.
اس سے بھی اہم بات جو پانچواں فیکٹر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ سپورٹ کتنی بہترین تھی یا کتنی زبردست تھی، لیکن پورا یورپ اس کے سے پیچھے ہٹ گیا ہے، پورا نیٹو پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس علاقے میں جو ممالک ہیں جہاں پر کہ امریکہ کی فوجی تنصیبات تھیں، وہ ممالک بھی بڑے خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کو لگ گیا کہ یار یہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا ہے، یا یہ جہاں پر جو آیا تھا وہ تو اصل میں اسرائیل کی گارڈ کے لیے آیا تھا، ہمارے لیے تو نہیں آیا تھا۔ تو اس سے بھی ان کی جو پوزیشن ہے امریکہ کی یہاں پر بڑی کمزور ثابت ہوئی، جس سے کہ ایران کا جو موقف ہے وہ مزید مضبوط ہوا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 28 فروری سے پہلے جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام پر اپنے جو ہے کمپرومائز کر لے گا۔ اب بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کو اپنی مضبوطیاں، اس کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چل گیا ہے، اور دشمن کی کمزوریاں، دشمن کی ویکنیسز کا پتہ چل گیا، اس کو اپنے سپورٹرز کا پتہ چل گیا، اور دشمن کے جو سپورٹرز ہیں ان کے پیچھے ہٹنے کا ان کو پتہ چل گیا ہے۔ تو ایران اس لحاظ سے جو اپنی جو تجاویز پیش کرے گا وہ بہت ہی مضبوط ہوں گی۔ مضبوط، یہ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جس کا مطلب ویری اسٹرانگ اینڈ ویری انٹرانسینجنٹ، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی ان کمپرومائزنگ ہوگی، اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس بات کو جتنا لمبا کھینچا جا سکتا ہے کھینچا جائے۔ اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ اگر بات لمبی ہوگی تو آبنائے ہرمز بند رہے گا۔ اپنائے ہرمز بند رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ساری دنیا میں جو اس وقت تیل کی قیمتیں جو ہوش ربا پروان چڑھتی جا رہی ہیں، کیا دنیا کا اقتصاد گرنے کا خدشہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 1929 میں ایک بہت زبردست قسم کا دنیا میں اقتصادی بحران آیا تھا جس نے ساری دنیا کے اقتصاد کو گرا دیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک کہیں پر بھی اقتصادی بحران آتا ہے تو ساری دنیا دوڑتی ہے وہاں پر اس ملک یا اس علاقے کے اقتصاد کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ 1929 والا معاملہ دوبارہ سے نہ ہو جائے۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ضرور ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ابنائے ہرمز بند رہتا ہے اور جو 1/5% جو دنیا کی جو تیل کی جو ترسیل ہے وہ بند رہتی ہے تو یہ معاملہ تو دن بدن خراب ہوتے جائیں گے۔ تو میں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو اپنائے ہرمز جو بند ہو رہا ہے اور اس سے جو تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، آپ 1973 کا جو کوادروپل جو پرائس بڑھی تھی آپ اس کو بھول جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ بیچ میں تیل کی قیمت بڑھی، پھر کم ہوئی، اور اس کے بعد اب بڑھتی جا رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ وہ جو 1973 کا جو تیل کے جو کرائسس، تیل کا جو بحران تھا پیٹرول کا، وہ جو آیا تھا، اب اس کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ آگے تک چلا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ چین اور روس کی بات تھوڑی یہاں پر ہوئی ہے، میں اس پر توجہ دے دوں، ایک نظر ڈال دوں۔ دیکھیے، چین اگر اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لے لیتا ہے تو وہ تو اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں۔ روس پچھلے 15 سالوں میں اگر انہوں نے کسی بھی ملک پر کوئی سٹینڈ لیا ہے تو وہ بالکل ہی ایک فاؤل تھا، وہ بالکل بیچ میں کھوکھلا ایک سٹینڈ تھا۔ وہ ہمیشہ بات چیت کر کے، یعنی سٹینڈ لے لیتے ہیں، سخت بیان دینے کے بعد بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ چین کا البتہ ایسا ہے کہ انہوں نے سٹینڈ جہاں پر نہیں لیا، اور اگر کہیں پر لیا ہے تو پھر اس کے اوپر انہوں نے صحیح ڈٹ کر آگے بڑھے ہیں۔ ابھی تک ایران کے اوپر چین کا سٹینڈ کوئی بہت سخت نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے کہ مجھے فکر ہے کہ چائنا کو اس جگہ سے اتنا فائدہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہاں پر کوئی ایسا سٹینڈ اختیار کرے جس سے کہ دشمن جو ہے پیچھے ہٹ جائے۔ ابھی ایسا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو روس نے ابھی تک جو بیان بازی کی ہے، اصل میں ان کی تاریخ بہت زیادہ کمزور ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اور پھر آخر میں اس ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ آف کورس مجھے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روس کی جو اقتصاد ہے وہ بھی کمزور ہے، اس کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے، وہ اس وقت یوکرین میں بہت زبردست طریقے سے لڑ رہا ہے، کیونکہ یورپ اور امریکہ کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ توجہ ہٹی ہوئی اس میں جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے یوکرین میں وہ اٹھا لے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ عباس عراقچی صاحب کا جو ہے مجھے ایک بیان میرے سامنے آ رہا ہے، انہوں نے بتایا نیتن یاہو نے جو جوا کھیلا 100 ارب جو ہے ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک امریکہ کو۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے مزید نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دونوں کے انٹرسٹ میں فرق ہے نا، نیتن یاہو کے انٹرسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اس کے آبجیکٹیو ڈیفرنٹ ہیں، اور امریکہ کے آبجیکٹیو جو ہیں ان کو شاید پتہ نہیں ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، امریکہ اس جنگ میں اس کوگمائر سے نکلتا ہوا بغیر جو ہے وہ شرمندہ ہوئے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور نیتن یاہو جو ہے، اور ان کا اگر آپ ہیبرو میڈیا فالو کریں تو وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ان کا ایک آرٹیکل تھا، ان کے 2 بڑے سینئر جرنلسٹ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک ایسی جنگ جو کہ لڑی ہی نہیں گئی۔ تو ان کے خیال میں یہ جنگ امریکہ کی طرف سے ہاف ہارٹیڈلی لڑی گئی۔ ہم تو
کسی بھی چکر میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ دن ضائع کیا جائے. ہم تو انڈسکریمنیٹ بامبنگ کی بات کر رہے تھے. رجیم چینج اگر نہیں ہوا پہلے ایک ہفتے میں تو اس کے بعد بالکل اس کا جو ہے اس کو کھنڈر بنا دینا چاہیے تھا. یہ ہمارا آبجیکٹو تھا اور بہت اوپنلی وہ یہ بات بھی کرتے ہیں. لیکن ایران نے جو پروپوزل جو کہ ابھی آفیشلی تو کہیں سے نہیں آیا, جو لیک جو چیزیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں, انہوں نے 3 سٹیج اس ریزولوشن کی بات کی ہے. اور 3 سٹیج ریزولوشن میں انہوں نے کہا ہے جی ہم اس ڈسکشن کو, اور پاکستان سے انہوں نے شیئر کیا ہے کہ 3 سٹیجز میں کریں گے. پہلے پہ ہم پہلی ڈسکشن میں ہم بات کریں گے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بند ہوگی انکنڈیشنل, اور اکراس جو ہے وہ ہماری جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے, اور کسی ایک جگہ کے لیے نہیں, سب لیبنان سے لے کر ہر جگہ پہ. اور اس میں پھر امریکن بلاکیڈ کا ہٹنا جو ہے وہ بہرحال جنگ ختم ہونے کا میں شامل ہوگا. اگر یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو دوسری سٹیج پہ ہم اسٹیٹ آف ہرمز کے آپریشن کی بات کریں گے کہ اس کو کیسے آپریشنلائز کرنا ہے. وہ بات کرنے کے بعد ہم نیوکلیئر پہ بات کریں گے, کیونکہ نیوکلیئر کا مسئلہ ایران کے لیے کبھی بھی, میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا ہے. وہ اس کو ملٹری گریڈ اس کا ویپن بنانا نہیں چاہتے ہیں اور زیرو انریچمنٹ پہ وہ آنا نہیں چاہتے ہیں. تو اب ان کو 60% کی یا نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ بننے کی ویسے ضرورت نہیں تھی, بہرحال وہ بنے ہوئے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے, تو اس سے بہت کم پہ ان کا گزارا ہو سکتا ہے. تو وہ اس کو ابھی وہ اس چیز سے چڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم آپ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک اگلی چیز شروع ہو جاتی ہے, پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے, پھر ہم پہ بمبارڈمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو نیوکلیئر کو وہ ٹیبل پہ رکھتے ضرور ہیں, لیکن یہ ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے, مجھے لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اسی پہ کمپرومائز کریں گے اور اپنی سینکشنز ہٹوائیں گے, اپنے فروزن ایسٹس جو ہیں کھلوائیں گے, اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن ختم کرائیں گے. اور اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ تو چائنا اور رشیا کبھی بھی جو ہے وہ امریکہ کی طرف نہیں اب جانے دے گا. اور اس میں پھر بات آ جائے گی کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ ایسے پوائنٹس ملائے گا جو کہ برج کریں گے, اور کیسے ان کو ریزالو کرے گا ایسے پوائنٹس کو جو کہ دونوں پارٹیز کو سوٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور فار دا ٹائم بینگ اگر اسٹیٹ آف ہرمز کی بات ہونی ہے تو امریکہ تو ویسے ہی اس میں ارریلیونٹ ہے, کیونکہ اس میں تو بات ہونی ہے بیٹھ کے گلف کنٹریز کی, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پارٹیز ہیں یہاں پہ, تو امریکہ کے سے باہر ہی اسٹیٹ آف ہرمز کا ڈیسیژن ہو جانا ہے, جس میں گلف کو گارنٹور جو ہے چاہیے ہوں گے کہ ایران کی طرف سے ان کو کوئی انٹیمیڈیشن نہ ہو, اور پاکستان نہ گارنٹی دے گا, نہ اس کو دینی چاہیے. اور یونائٹڈ نیشن میں کتنی کیپیسٹی ہے, تو یہ چیزیں بہت لمبا عرصہ چلیں گی. ان کے لیے نہ ہمیں اوور پیسیمسٹ ہونا چاہیے, نہ اوور آپٹیمسٹ ہونا چاہیے, ریئلسٹ ہو کے چلتے ہوئے بس ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پلان بی پہ عمل نہ ہو جائے اسرائیل کے پش کرنے پہ, تو اس سے جانی نقصان زیادہ ہوگا. ورنہ پاکستان جو ایک بلو پرنٹ پہ کام کر رہا ہے اور جو اس ریجن کا ایک آنے والا جو سٹرکچر بن رہا ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہے, لیکن اس میں چیزیں بہت کلیئرلی ڈیسائیڈ ہو جائیں گی. اور یہ جو ایک ہمیشہ کا ایک جو لنچ پن ہے کہ اب ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے, اب ہم نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے, تو وہ یہ دروازہ تو بند ہو جائے گا. اس کے بعد ملاکا اسٹریٹ رہ جائے گی, وہاں پہ جو اس کو میں فالو کر رہی ہوں تو وہاں پہ ہلکی پھلکی کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے کہ اس پہ بھی کسی کا ٹیریٹوریل کلیم ہے, تو وہاں بھی یہ بات شروع ہو جائے گی. لیکن باتیں پھر وہ آ جا کے اگر ہم مائنس چائنا کرتے ہیں تو ہم اس سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اکیلا ایران بیٹھا ہوا جو ہے سوائے اسرائیل کے اور کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اتنا احمق باہر صورت جو ہے ان کی ڈیپ سٹیٹ نہیں ہو سکتی ٹرمپ کو اگر ہم سائڈ پہ کر دیں کہ وہ ایک جنگ جو ہے وہ مسلط کر دے اسرائیل کے کہنے پر, اور جس کے آبجیکٹیو بھی ان کو کلیئر نہ ہو. تو آبجیکٹیو ان کو بہرحال کلیئر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ساری پارٹیز بیٹھ کر اس میں ایک جو وکٹوریس ہے اس کی وکٹری کو مینٹین کرتے ہیں, اور لوزر جو ہے اس کو ایک رسپیکٹیبل اور رسپیکٹفل جو ہے آف ریپ دیتے ہیں, جو کہ ٹیکنیکلی دینا چاہیے, ورنہ اس کے روگ ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. بے شک جی. حسین صاحب مجھے آخری جو ہے بات آپ سے ضرور کریں گے اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. امریکہ کہنا ہے کہ ہماری جو ہے معیشت جو ہے وہ مضبوط ہے اور ایران کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا, ان کو کسی بھی قسم کا مالی یا کسی بھی طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیے یہ بات تو ایک اظہر من الشمس ہے, روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ دونوں ملک بڑی بڑی کلیم کر رہے ہیں. دونوں ملکوں کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلیم یہ کیا جائے کہ دوسری پارٹی کو زیادہ نقصان ہوا ہے. ابھی تک کے جو فگرز آئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ $40 بلین امریکہ کے اس جنگ میں جو ہے وہ خرچ ہو چکے ہیں, یعنی جو ویپنری جو 40 دنی جو
ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 40 دن کا چلا کاٹا، 40 دن کی جو جنگ ہوئی، اور ہر دن میں جو ہے اس کا $1 بلین کا خرچہ آتا ہے، تو تقریباً $40 بلین تو یہ خرچ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویپنری تھی اس کو استعمال کیا گیا، وہ ویپنری کتنا زیادہ افیکٹو کارآمد ثابت ہوئی، کتنا زیادہ اس کا وہ نہ اپنے ٹارگیٹ ہٹ کر سکی، وہ ایک علیحدہ نقصان ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو ایران کا نقصان ہوا، لازمات ان کا تو زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، تو ہم اس پر تو اتنا زیادہ کمنٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان ایوری وار دا فرسٹ کیجوالٹی از ٹروتھ، ہر جنگ میں جو پہلا جو مرتا ہے وہ تو سچ ہے۔ تو دونوں پارٹیاں کلیم کر رہی ہیں کہ دوسرے کے اقتصاد کو اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا ہے۔ آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ کوئی 5 بار تو امریکہ یہ کلیم کر چکا ہے کہ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، اور وہی بحریہ ہے جو کہ جو اپنا ہرمز ہے اس کو بند کیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ جی انہوں نے جب بحریہ ختم ہی کر دیا، وہ تو فضائیہ کی بھی بات کر رہے ہیں سر، وہ تو فضائیہ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ایران کی فضائیہ مکمل طور پر ہم نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال میں گیدڑ بھبکی ہیں، یہ تو صرف اپنی جو عوام ہے ان کو یہ کام کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم گئے تھے، جنگ ہوئی تھی اور وہاں پر ہم نے دشمن کا اتنا زیادہ نقصان کر دیا۔ بنیادی طور پر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت سے جو تعلق ہے وہ یہی ہیں 3-4 پوائنٹس جن کی طرف کہ ان کو آنا ہے۔ ایران کسی صورت میں بھی اس وقت نیوکلیر پروگرام پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اپنے جو ان کے جو رہبر ہیں نئے، جو مجتبی خامنائی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہوتا تو یہ کبھی بھی اس طریقے سے 1 سال میں 2 بار ہم پر حملہ نہ کرتے۔ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ان کو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے اتنا ہی نقصان ہے، یا ایران کے جو اس کی جو بنیاد پرستی سے ان کو اتنا ہی زیادہ خدشہ ہے، تو پھر تو ان کو چاہیے کہ نارتھ کوریا پہ جا کے پہلے حملہ کریں، کیونکہ اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو بالکل سر پھرا ہے، وہ تو کسی وقت بھی ان کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، یہ کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے اور اس کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، زور ہمیشہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کمزور کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایران، آپ کو انہوں نے سمجھا کہ ایران کمزور ہے، نیوکلیر ویپن نہیں ہے، تو اس پر حملہ کر دیا جائے۔ اب ایرانی کسی صورت میں بھی نیوکلیر پروگرام پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب نیگوسیشن میں جو لیئرز قائم کیے تو سب سے آخری لیئر جو نیوکلیر پروگرام کی رکھی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے اوپر لمبی چوڑی لیدے ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں جو یو ایس ایران نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، وہ بھی 4 سال تک مذاکرات جاری رہے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے پھر یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو کہ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ بہت لمبا جاری رہے گا۔ بے شک جی، ایران نے ابھی بھی سپر پاور امریکہ کو بہت ہی زیادہ ٹف ٹائم دیا۔ ایران نے اپنی نئی تجاویز جو ہے پاکستان کے تھرو امریکہ کو بھجوا دی۔ اب کیا ہوگا آگے، معاہدہ ہو پائے گا دونوں ممالک کے درمیان؟ پاکستان کی ابھی بھی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر حسین شہید سووردی صاحب موجود تھے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ موجود تھی۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔